प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हैं अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का नाम है बच्चे और कुरान। जी हाँ, हमारा प्रोग्राम है बच्चे और कुरान, और इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक के हवाले से बहुत सारी मालूमात सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ राशिद भाई मौजूद होते हैं। राशिद भाई हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताते हैं। हमारा एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड राशिद भाई हमें एक स्टोरी सुनाते हैं, और इसके अलावा हम राशिद भाई से कुछ सवालात करते हैं। राशिद भाई उन सवालात के जवाब देते हैं, और हम ये भी पूछते हैं कि आपको स्टोरी से क्या सीखने को मिला। तो अगर आप ध्यान से स्टोरी सुनेंगे, ध्यान से वाक़या सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इंशाअल्लाहुल करीम हम तिलावत भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, और दुरूद पाक की फजीलत भी शामिल करेंगे। प्यारे बच्चों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, बेशक दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान ठहरी रहती है, रुकी रहती है, इसमें से कोई चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद ना पढ़ लो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, हमें दरूद पाक की कसरत भी करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। आज हमारे साथ एक नए कारी मौजूद हैं, इनका तारुफ भी लेंगे और पूछेंगे क्या नाम है इनका, कहाँ से आए हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, और तिलावत भी सुनेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला तारी। अब्दुल्ला भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का करम। माशाअल्लाह। कहाँ पर पढ़ते हैं आप? अनफिया मस्जिद गुलबहार। माशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना में पढ़ते जी। हैं? माशाअल्लाह। मदरसतुल मदीना के तालिब इल्म में कौन सी सूरत की आप तिलावत करेंगे? सूरतुद दुहा। माशाअल्लाह, सूरह दुहा की तिलावत की जाएगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा चैनल के नाज़रीन, सूरह दुहा की तिलावत हमने गौर से सुननी है, इंशाअल्लाह में इसकी बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, अलम यजिदक यतीमन फआवा, ववजदक ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عبداللہ بھائی نے سورہ دحا کی تلاوت کی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں تلاوت قرآن پاک کو شامل کیا، تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوتے ہیں۔ راشد بھائی ہمیں بہت پیاری اسٹوری بھی سناتے ہیں، تو آج انشاءاللہ راشد بھائی سے پوچھیں گے کہ کون سی اسٹوری سنا رہے ہیں، اور جو اسٹوری سنائیں گے وہ ہم نے غور سے سننی ہے تاکہ ہمیں اس سے سیکھنے کو بھی ملے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے امت کی مائیں۔ ٹاپک کیا ہے؟ امت کی مائیں۔ امت کی مائیں۔ امت کی مائیں ہیں کون؟ اور ان کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، کیونکہ ہمارے پروگرام میں بچے اور قرآن، انشاءاللہ یہ بھی ہم راشد بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے جو امت کی مائیں ہیں۔ امت کی مائیں ہیں کون، ان کے نام کیا ہیں؟ انشاءاللہ یہ بھی آج ہم راشد بھائی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اسٹوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی راشد بھائی، آج کا ہمارا ٹاپک تو میں نے بتا دیا کہ امت کی مائیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے، تو آپ کون سی اسٹوری سنا رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اسٹوری بھی اسی حوالے سے ہے کہ امت کی مائیں جو ہیں، ان امت کی ماؤں میں سے ایک عظیم ماں جنہیں ام المؤمنین بھی کہا جاتا ہے، یعنی مومنوں کی ماں، اور وہ ہیں حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ واقعہ بیٹا اس طرح ہے کہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت خدیجہ جو آپ کی وائف ہیں وہ آ رہی ہیں، ان کے پاس کھانے کا برتن بھی ہے جس میں کھانا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کا سلام بھی کہیے گا، میرا سلام بھی ارشاد فرمائیے گا، اور انہیں جنت کے ایک خولدار یعنی جو اندر سے خالی ہے اور موتی سے بنا ہوا جو گھر ہے جنت میں، اس جنتی گھر کی انہیں خوشخبری دیجیے گا، جس کی خاص بات یہ ہے کہ نہ اس میں شور ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی تکلیف ہوگی، نہ پریشانی، نہ ٹینشن ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بی بی خدیجہ حاضر ہوئیں، کھانے کا برتن بھی پاس ہے اور اس میں کھانا بھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ نے بھی سلام کہا ہے اور جبریل امین نے بھی تمہیں سلام کہا ہے۔ تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب یہ بات سنی تو سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ان اللہ هو السلام، یعنی بے شک اللہ سلام ہے، وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر بھی سلام ہو، اور پھر مزید کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ پاک کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس اسٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب کوئی دوسرا شخص سلام پہنچائے کسی کا تو اس کو جواب کیسے دیتے ہیں؟ جواب ایسے نہیں دیتے وعلیکم السلام، بلکہ جواب اس طرح دیتے ہیں کہ علیکہ وعلیہ السلام، یعنی تم پر بھی سلام ہو اور جس نے مجھے سلام بھیجا ہے اس پر بھی سلام ہو۔ تو اس طرح کر کے سلام کا جواب دیا جاتا ہے۔ راشد بھائی آپ یہ بتائیے کہ ازواج مطہرات یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر ازواج مطہرات کا، امہات المؤمنین کا مبارک تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ پاک نے پیارے بچوں امہات المؤمنین کو ساری دنیا کی عورتوں سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو مقام زیادہ دیا ہے اور ان کو شانیں بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی گھر والیو تم اور عورتوں جیسی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں،
اور قرآن پاک کو بہت زیادہ سمجھنے والے ہیں، بہت زیادہ اچھی تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے حبیب کی ازواج مطہرات، یعنی اے میرے حبیب کی گھر والیوں، بیویوں، میری بارگاہ میں تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام دوسری نیک خواتین جیسا نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا ثواب بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں راشد بھائی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھوں؟ جی بالکل پوچھیں۔ راشد بھائی، میں نے سنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وائف یعنی بیویاں امت کی ماں ہیں، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی بیٹا بالکل آپ نے درست سنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، یہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو آپ کی بیویاں ہیں، یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے امت کی مائیں۔ جی ہاں، امت کی مائیں ہمارا ٹاپک ہے، اور ہمیں پتہ کیا چلا کہ امت کی مائیں کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، یعنی آپ کی وائف یہ امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ راشد بھائی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی وائف تھی؟ بیٹا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 وائف تھیں، یعنی 11 بیویاں تھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان 11 بیویوں میں سے جو 6 عورتیں تھیں، 6 خواتین تھیں، بزرگ خواتین تھیں، ان کا تعلق تو خاندان قریش سے تھا، یعنی قریش جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے نا، تو 6 خواتین جو ہیں، 6 عزت والی جو عورتیں ہیں، ان کا تعلق ان سے تھا، اور ان کے نام کتابوں میں جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں: حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق، حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، اور حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہن۔ یہ 6 خواتین وہ ہیں جن کا تعلق قریشی خاندان سے ہے۔ اور پیارے بچوں، 4 ازواج مطہرات یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک بیویاں ہیں، ان کا تعلق خاندان قریش سے نہیں بلکہ دوسرے خاندانوں سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ ان کے نام جو کتابوں میں لکھے ہیں، ان میں سے ایک ہیں حضرت سیدہ زینب بنت جحش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، اور حضرت جویریہ بنت حارث۔ یہ 4 جو مبارک خواتین ہیں، ان کا تعلق عرب کے دوسرے قبیلوں سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ایک بیوی حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا، ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح یہ 11 بیویاں تھیں جن کے نام میں نے آپ کو بیان کیے ہیں۔ تفصیل اگر پڑھنا چاہیں تو پھر فیضان امہات المؤمنین جو مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں گے؟ جی۔ تو آپ لوگ یہ بتائیے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ کون بتائے گا؟ ایک ہاتھ اٹھا، 2 3 4، ماشاءاللہ، آپ بتائیں۔ حضرت بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اور ابھی تک تو ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے سنتے بھی آ رہے ہیں، جو کہ مومنوں کی ماں بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ راشد بھائی، آخر میں یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے اور مزید کیا فضائل بتائے گئے ہیں؟ ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا مقام دوسری عورتوں سے زیادہ بلند ہے، ان کی شان زیادہ بلند ہے، اور ان کو ثواب بھی زیادہ ملتا ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا۔ اب یہ بتائیے کہ مزید کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں قرآن پاک میں ازواج مطہرات کے؟
جی بیٹا، قرآن پاک میں ازواج مطہرات یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو آپ کی وائف ہیں، ان کے فضائل بہت سارے ہیں۔ میں ان میں سے 2 آپ کے فضائل جو ہیں مزید آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جو آپ نے ایک بات بتائی کہ ان کا ثواب دوسری عورتوں سے زیادہ ہے، قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ پاک نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کا ثواب دوسری عورتوں سے دگنا ہے، یعنی ڈبل ان کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم اسے دوسروں سے دگنا یعنی ڈبل ثواب دیں گے۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کا ثواب دوسری عورتوں سے دگنا ہے، ڈبل ہے، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ازواج مطہرات یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں، ان کی ایک فضیلت اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کو گناہوں سے پاک کیا ہے، صاف ستھرا کیا ہے، گناہوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے بھی یہ پتہ چلا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں یعنی آپ کی جو وائفز ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کتنا زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا ہے، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں اور اللہ کی خصوصی ان پر رحمت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ راشد بھائی سے ہم امت کی مائیں یعنی مومنوں کی مائیں کے حوالے سے سن بھی رہے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، پہلی وائف ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے سنا اور بہت ساری معلومات آج بھی ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس پردے چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ نمبر 19 یعنی سورہ مریم کا تعارف پیش کروں گا۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں اور اس میں 780 کلمے ہیں۔ اس سورت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی جانے والی تسلی اور ان پر کیے جانے والے انعامات کے ذکر کیے گئے۔ نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا اپنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے، اور جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے وہی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، اور اس سورت کے حوالے سے ہمیں بہت ساری معلومات بیان کی گئی۔ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام بچے اور قرآن کے آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ اس ہمارے سیگمنٹ میں آج ہوگا یہ کہ ہمارے ساتھ حسن بھائی موجود ہیں۔ حسن بھائی آج انشاءاللہ راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھیں گے اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتائیں گے، مفہوم بتائیں گے اور ان 3 قرآنی الفاظ کو اس سیگمنٹ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ حسن بھائی آج کون سے 3 الفاظ لائے ہیں۔ راشد بھائی، آج میں آپ سے جو 3 قرآنی الفاظ پوچھنے کے لیے لایا ہوں ان میں سے پہلا لفظ ہے حافظون۔ آپ یہ بتائیے حافظون کا مطلب کیا ہے؟ حافظون کا مطلب ہوتا ہے بیٹا حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے، اور حافظون کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا۔ تو حافظون یعنی حفاظت کرنے والے۔
پیارے بچوں قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ پاک۔ جی قرآن پاک کی حفاظت اللہ پاک فرماتا ہے، جبھی تو اتنے سال گزر گئے آج تک قرآن ویسا ہی محفوظ ہے، ویسا ہی ہمارے درمیان ہے جیسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی یہ دوسرا لفظ میں آپ سے پوچھنے کے لیے لایا ہوں، وہ ہے لینن۔ آپ یہ بتائیے لینن کا کیا مطلب ہے؟ لینن کہتے ہیں نرم کو، سافٹ کو۔ آپ نے وہ مدنی قاعدہ پڑھا ہوگا تو اس میں ہے نا حروف لین، جی جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے ادا، نرمی سے ادا ہونے والے حروف، نرمی سے پڑھنے والے حروف، ٹھیک ہے نا؟ تو لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، سافٹ، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا فرعون۔ یہ فرعون جو تھا اس کو سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں جب جانے لگے تو اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جب فرعون کو سمجھانے جاؤ نا تو اس وقت نرم بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا بلکہ نرمی سے اس کو سمجھانا تاکہ اس کے دل پر کوئی بات اثر کرے اور اس کی بات سمجھ میں اچھے انداز سے آ جائے۔ اللہ پاک نے اسی بات کو یوں بیان فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ پیارے بچوں اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو سمجھائیں ہم تو سختی کے ساتھ نہ سمجھائیں، ڈانٹ کر نہ سمجھائیں بلکہ نرمی سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، کیونکہ جب محبت سے سمجھایا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر آپ سختی سے سمجھائیں گے، چھوٹے بھائی کو غصے سے سمجھائیں گے، ڈانٹ کر سمجھائیں گے تو بات سمجھ میں تو اس کے نہیں آئے گی، وہ الٹا ضد کرنا شروع کر دے گا اور پھر بات نہیں مانے گا، پھر جھگڑا ہوگا۔ تو اس لیے نرمی سے سمجھایا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ راشد بھائی میں آپ سے جو آخری لفظ پوچھنا چاہتا ہوں وہ ہے تارتن اخرى، آپ یہ بتائیے تارتن اخرى کا کیا مطلب ہے؟ تارتن اخرى کا مطلب ہے دوسری مرتبہ، دوسری بار، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں دیکھیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں آئے، جب تک اللہ نے چاہا ہم دنیا میں زندہ رہیں گے، اس کے بعد پھر موت آئے گی، ہم قبر میں جائیں گے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور اسی طرح پیارے بچوں ہم کس چیز سے بنے ہیں پتہ آپ کو؟ مٹی سے۔ کس چیز سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ مٹی سے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مٹی سے ہم بنے ہیں، مٹی میں جائیں گے اور قیامت والے دن مٹی سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی بات کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو پیارے بچوں ہم سب کو چاہیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے رہیں، نیک کام کریں، اچھے کام کریں، تاکہ قیامت والے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو، اس وقت ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ نیکیاں کی ہوں گی تو انشاءاللہ خوشی ہوگی، اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی، اور اگر گناہ کیے ہوں گے تو اس وقت پھر شرمندگی ہوگی۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا آخری سیگمنٹ قرآن سے 3 الفاظ یہ بھی اپنے اختتام تک پہنچا اور ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت بھی اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام کی اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہمارے یوٹیوب پر چینل ہے کڈس بدری چینل کے نام سے، آپ وہاں پر جا کے ہمارے تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس بدری چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا
अपना सहारा। बच्चों का मदनी